तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के अग़राज़ व मक़ासिद मैं चाहता था कि वो हमारे सामने आए और वो अवामी क्या है, क्या असबाब हैं, उनकी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के मीनार के इनेक़ाद की ज़रूरत पेश है। और इससे पहले उलमा की मजलिस में भी और इफ्तिताही इजलास में भी मुख्तसरन ये बातें पेश की गई थी। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मकसद एक तो हमारे सामने जो खारिजी फितने जो हमारे ईमान पर डाका डाल रहे, कादियानियत है, शीइयत है, महज़बियत है, ये वो फिरके हैं जिनके अकायद गैर इस्लामी, जिनके अकायद पर हमारे उलमा ने इस्लाम के खिलाफ फतवा इस पर जारी किया। अब जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो अकायद से ना वाकिफ है, अगर उनके सामने अकायद को वाज़ेह करके बतलाया न जाए तो मुसलमान धोखे में उनका शिकार हो सकते हैं। हमारे कर्नाटक के अंदर बहुत सारी जगहों में गाँव के गाँव कामयाबी हो चुके हैं। रायचूर के कई करिए ऐसे हैं जहाँ बाधा मेरा जाना हुआ। देवत्तर एक गाँव है, 47 घर मुसलमान के हैं, सारे 47 घर कादियानी हो चुके। जंदाल एक गाँव है, वहाँ मुसलमानों के 35 मकान हैं। उन 35 मकानों में बसने वाले मुसलमान इस्लाम से ना वाकिफ। वहाँ की एक गैर मुस्लिम औरत दुबई मुलाजमत के सिलसिले में गई और वहाँ उसके दिल में इस्लाम घर कर गया। वो छुट्टी में आई, अपने गांव में उसने अपने सरफे से एक मस्जिद छोटी सी बनाई। गैर मुस्लिम जिसने इस्लाम कबूल किया उसने अपने सरफे से मस्जिद बनाई और गाँव वालों के हवाले करके वो फिर दोबारा वापस गई। लेकिन गाँव वालों ने उस मस्जिद को एक कादियानी के हाथ 15,000 में बेच दिया। हम लोग उस गाँव में पहुंचे और गाँव वालों को छोड़कर 15,000 रुपये उनके हवाले किए कि भाई ये मस्जिद वापस ले लो। जिनके हवाले हमने रकम की थी वो मुसलमान थे, गाँव के जिम्मेदार थे, ये रकम देकर के वो फरार हो गए। फिर दोबारा उस गाँव में गए और वहाँ एक मकान किराए का लिया गया और वहाँ नमाज शुरू की गई। इस तरीके से यहाँ बेंगलुरु के पड़ोस में कर्नाटक बॉर्डर में मुसलमान हंडी, बैजापुर, कूदरी, ये तीनों वो करिए हैं जो 100% कादियानी हो चुके थे। इन तीनों करियों में पहुंच करके कितने दिन लगे उन लोगों को इस्लाम समझाने में और दोबारा उनको कलिमा पढ़वा कर इस्लाम में दाखिल करने। जाहिर सी बात है, यह हमारी बेंगलोर जहां हम रहते हैं यहां से करीब जक्कूर है, एयरपोर्ट के करीब कादियानियों का बसेरा जी, डबल रोड के पास इनका मरकज। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग अपने इन सूबे के मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत का फरीजा अंजाम नहीं देंगे, इनके ईमान को अगर हम बचाएंगे नहीं, इन्हें बतलाएंगे नहीं कि ईमान किसे कहते हैं, अकीदा क्या चीज है, तो फिर ये मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत कैसे कर सकेंगे। एक तो ये खारिजी फितने हैं और दूसरे हमारा अपना दाखिली मुआशरा है जिसके इस्लाह की जरूरत है। हजरत मौलाना सैयद सलमान साहब हुसैनी नदवी दामद बरकातुहुम ने इतना जामे खिताब, वलवला अंगेज और फिक्र अंगेज खिताब फरमाया कि आज हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो रसूमात जारी हैं, आज हमारे यहाँ करोड़ों रुपये एक शादी पर सर्फ कर दिए जाते हैं और धड़ल्ले से हम उलमा उन शादियों में शरीक होते हैं और वहां गैर इस्लामी तरीके पर हमारे सामने खाना पेश किया जाता है। हम उनके साथ मिलकर गैर इस्लामी तरीके पर खाना खाते, जब हमें वहां इस्लाम पेश करने की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं और उन्हें मजबूर करें कि वो इस्लामी तरीके पर खाएं, जब हमारे अंदर ऐसी जुर्रत नहीं तो फिर हम ऐसी शादियों में शिरकत क्यों करें। जाहिर सी बात है, ये वो चीजें हैं, एक तरफ खारिजी फितने, एक तरफ दाखिली हमारा मुआशरा। अगर हम इस फरीदे को अंजाम नहीं देंगे, हमारे मुआशरे के अंदर तिजारत में सूद दाखिल हो गई है। मुसलमान सूद के बगैर तिजारत करने के लिए तैयार नहीं।
رشوت کو جائز سمجھ کر کے لیا جا رہا ہے، بے پردگی کو، بے جا مرد و عورت کے اختلاط کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ برائیاں ہے۔ اسلامی معاشرہ کا تقاضا ہے کہ ہم تحفظ شریعت کا اجلاس کریں اور مسلمانوں کو بتلائے کہ بھئی دین نماز اور روزے کا نام نہیں، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں، دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرتی زندگی بھی ہے۔ یہ 5 اجزاء کا نام دین۔ ظاہر سی بات ہے یہ داخلی 5 اجزاء میں بھی بگاڑ ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے، اور یہ خارجی فتنوں سے بھی ہم واقف ہیں، داخلی فتنوں سے بھی واقف ہیں۔ لہذا ان کی اصلاح کے لیے ضرورت محسوس کی گئی تحفظ شریعت سیمینار منعقد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اجلاس کو قبول فرمائے اور اس سے بھرپور نتائج برآمد فرمائے۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب جو اس تحریک کے روح رواں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اول آپ ہی کے دل میں اس کار خیر کا، اس ذمہ داری کا القاء فرمایا تھا۔ میں حضرت والا کی پوری زندگی علم و عمل سے تعبیر ہے، اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، علم کا وافر حصہ عطا فرمایا اور احقاق حق کا حقیقی جذبہ عطا فرمایا۔ آپ کی بے شمار تصانیف اردو میں ایسے تمام مواقع پر آپ نے تحریر کے ذریعے اصلاح کی کوشش کی ہے، اور یہ جو تحریک شروع کی گئی ہے، اس تحریک کے اغراض و مقاصد ظاہر سی بات ہے آپ سے بہتر کوئی بتلا اور واضح نہیں کر سکتا۔ میں حضرت والا دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ محترم حضرات اکابر، علماء نظام، سامعین کرام، تحفظ شریعت کے عنوان پر آج بنگلور کی اس سرزمین پر ایک تاریخی اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف، مستند، قابل احترام بڑے بڑے اکابر جمع ہیں۔ ان اکابر نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مدارس کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے اور مختلف تحریکات کے ذریعے سے اللہ کے دین کی
حفاظت میں، اشاعت میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسی درس کو لے کر ہمارے علماء، ہمارے مشائخ ہر زمانے میں امت کو متوجہ کرتے چلے آئے۔ اللہ کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک طرف دین اسلام مکمل دین ہے، جیسے کہ حضرت امیر شریعت نے ابھی فرمایا کہ دین اسلام مکمل ہے۔ ہم اپنی زندگی کے کسی شعبے میں، اپنی زندگی کے کسی معاملے میں رتی برابر بھی کسی اور کے کسی بھی قسم کے محتاج نہیں، نہ عقیدے میں، نہ اعمال و عبادات میں، نہ اپنی معاشرت و تہذیب میں، نہ اپنے معاملات میں، نہ کسی اور چیز میں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ایک مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ جس طرح دین کو اللہ نے مکمل ہمیں عطا کیا، اللہ نے یہ بھی ہم سے مطالبہ کیا کہ میرے اس مکمل دین کو اپنے اندر مکمل طور پر داخل کرو۔ تمہاری زندگی کا کوئی جز اس مکمل دین کو چھوڑ کر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا عقیدہ ہو، اسلام کا عقیدہ ہو، اور تمہاری معاشرت ہو تو وہ اسلام کی معاشرت ہو، تمہارے اخلاق ہو تو وہ بھی اسی کے مطابق ہو، غرض یہ کہ تمہاری پوری زندگی اسی اسلام کی زندگی پر ہے۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے کہ پہلے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے فوراً بعد دوسرا جملہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ دونوں کو ملانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو مکمل دین کو اختیار نہیں کرتا بلکہ جزوی طور پر دین کو اختیار کرتا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ لہذا ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ ہم مکمل اسلام میں داخل ہوں۔ عقائد کے اعتبار سے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج اسلامی عقائد کے اعتبار سے جو کمی و کمزوری ہمیں پیدا ہو گئی، یہ بالکل آشکارا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹخنے کے نیچے پاجامہ، ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہننے پر ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ بھی مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے اور قرآن کے پڑھانے پر اور ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں مدارس کی کیا ضرورت ہے، قرآن کے حفظ کی کیا ضرورت ہے، یہ مدارس میں پڑھ پڑھ کے کیا کریں گے، اس کے بجائے ان کو اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو بھی ایک حقیر چیز سمجھا جا رہا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے علوم کو، دوسرے فنون کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں کہاں تک فضول پیدا ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے، اسکولوں میں بچوں کو داخل کیا جاتا ہے اور وہاں کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ان کے عقائد تباہ ہوتے ہیں، عقائد ان کے برباد ہوتے ہیں، شکوک و شبہات میں وہ پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں تو ان کا احساس یہ ہوتا ہے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، کہ یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں نہیں چل سکتی۔ سود کی حرمت
یہ اس زمانے میں قائم دائر حکم اللہ کا نہیں ہے، یہ کسی اور زمانے میں ہو تو ہو، لیکن اس زمانے کے اندر یہ چلنے کے قابل حکم نہیں۔ برملا کہنے والے ہیں، کہتے ہیں، اس کو آشکارا طور پر لوگوں کے سامنے لاتے رہتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام کے عقائد کو، دین اسلام کی تعلیمات کو، دین اسلام کے احکام کو کھلواڑ بناتے ہیں اور مذہب بھی ان کا اڑا لیتے ہیں۔ اس طرح کی جو فضا اس وقت میں قائم ہے ہمارے درمیان میں، ان ساری چیزوں پر نظر کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے عقائد میں کہاں تک کمزوری پیدا ہوگی۔ کیا اس کمزوری کے تدارک کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں، کیا امت کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ضرورت ہے، یہ ضرورت کا احساس دلانا بھی ضروری ہے۔ اگر ضرورت ہے، احساس نہ دلایا گیا تو علماء کی اس ذمہ داری سے غافل ہونے پر علماء کی کان پکڑی کی جائے، اس لیے کہ علماء ذمہ دار ہیں، علماء کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ان کے سپرد کیا گیا ہے، دین کی حفاظت کرو، دین کی اشاعت کرو، لوگوں کے درمیان میں جو خامی و کمزوری پیدا ہو ان چیزوں پر نظر رکھو اور ان کو اس سلسلے میں متوجہ کرتے رہو۔ اگر تم نے ایک کام نہیں کیا تو تمہاری کان پکڑی کی جائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، امت مسلمہ کا حال عقیدے کے لحاظ سے ذرا سا صرف آپ کو اشارے میں سمجھانے کی میں نے کوشش کی۔ اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت و تہذیب کے اعتبار سے اور دیگر اور امور میں آپ غور کرتے چلے جائیں تو ان سارے امور کے اعتبار سے جو خامی و کمزوری اس وقت امت مسلمہ میں پیدا ہو گئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اپنی ڈگر سے ہٹ کر دوسری ڈگر پہ چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے مکمل دین لے کر، اس مکمل دین کو مکمل شکل میں بلا کسی رد و بدل کے، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی عدل بدل کے اور کسی تقدیم و تاخیر کے، بلا کسی ادنا تغیر کے امت مسلمہ تک پہنچایا گیا اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اسی طرح ہم پہنچایا جائے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عقیدے سے متعلق ہے، عقیدے میں کہیں کمپرومائز کا سلسلہ نہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اعمال سے متعلق ہے، معاشرتی اصول سے متعلق ہے، اسی طرح دیگر اور احکامات ہیں۔ ان احکامات میں حضرات علماء کا اختلاف ہوا، لیکن عقیدے میں کہیں اختلاف نہیں۔ عقیدے کا اختلاف یہ فتنہ ہے اور مسائل کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ دونوں کو ایک قرار نہیں دیا جا سکتا، دونوں ایک درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی سارے اکابر نے، سارے محدثین نے، سارے فقہاء نے، سارے مجتہدین نے، بڑے بڑے اکابر علماء نے اس کی تشریح کی ہے، توضیح کی ہے، وضاحت کی ہے، اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ عقیدے میں اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے، عقیدے میں اختلاف یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے عقیدے کے لحاظ سے پوری امت کو ایک امت بن کر رہنا ضروری ہے۔ لیکن بھائیوں، جہاں تک مسئلہ ہے فروعاتی مسائل کا، رفع دین کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ آمین زور سے بولے کہ آہستہ۔ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اسی طرح کسی اور مسائل کے سلسلے میں حضرات علماء کے اختلافات ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر ہیں۔ شریعت نے اس اختلاف کو روا رکھا ہے،
جب دلائل کی بنیاد پر اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر گنجائش رکھتا ہے، اور اس لیے اس قسم کے اختلاف میں ایک دوسرے کی تقلید حرام ہے، ناجائز ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ یا اور دوسرے ائمہ، اس لیے کہ یہ 4 ائمہ تو مشہور ائمہ ہیں، ائمہ صرف 4 نہیں ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے، اور بعض ائمہ وہ بھی تھے جن کے مسالک بھی چلتے رہے، لیکن اللہ کو اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ 4 ائمہ دنیا کے اندر ان کا مسلک چلتا رہے، اس لیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں ائمہ ہو یا ان 4 ائمہ کے علاوہ جو اور ائمہ گزرے وہ ائمہ ہو، اور ان کے مسالک میں، مسائل میں آپسی اختلاف رہا ہو، وہ اختلاف شریعت کے اندر روا رکھا گیا ہے، اور اس اختلاف کو ہوا دینا یہ بھی غلط ہے، اور اسی کے ساتھ اس میں ایک دوسرے کی تقلید کرنا بھی بالکل ناجائز ہے، اور اس سلسلے میں مسلک بنا کر کسی کو اس سلسلے میں دعوت دینا بھی غلط ہے، جیسے کہ ابھی امیر شریعت نے آپ کے سامنے وضاحت فرمائی کہ مسلک کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں رفع نہیں کرتا تو بھی نہ کر، رفع کرنے والا دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ میں رفع کرتا ہوں اس لیے تو بھی کیا کر، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایک طبقہ اس وقت میں موجود ہے جو اسی سلسلے میں علماء کے اختلافات کے سلسلے میں پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کا کام ہی دن رات یہ ہے کہ لوگوں کو کہتا جاتا ہے آمین زور سے بولو، اور تمہاری نماز نہیں ہوتی، اور ایسا کرنے سے تمہارا نقصان ہوتا ہے، بس یہی دعوت اس کی ہے۔ اس سلسلے میں حضرات علماء کہتے ہیں مسلک کی دعوت نہیں دی جا سکتی، یعنی مسلک سے مراد ان اختلافی مسائل کا جو مسلک بنا ہوا ہے، امام شافعی کا مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، یا اسی طرح کا اور کوئی مسلک ہے، ان مسلکوں کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جہاں عقیدے کا نمبر آتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس وقت میں مسئلہ پیدا ہوا تھا خلق قرآن کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے میں امت کے سامنے اس بات کو واضح کیا، اور ان کے ساتھ بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء تھے، انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ کا قرآن کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ اس وقت میں ایک اور طبقہ موجود تھا جو یہ کہہ رہا تھا اللہ کا قرآن مخلوق ہے، تمام کے تمام مکابر کھڑے ہو گئے، اس میں کمپرومائز ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے نہیں ہے بھائیوں بزرگوں، یہ اختلاف کیسے قابل برداشت ہو سکتا ہے؟ امام احمد نے کوڑے کھائے، امام احمد رحمت اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈالا گیا، بڑے مسائب انہوں نے جھیلے۔ اگر یہ اختلاف معمولی اختلاف ہوتا تو امام احمد کو یہ ساری کی ساری صحبتیں جھیلنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائیوں بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کے اندر فرق کرنا ضروری ہے۔ اس قسم کی چیزوں میں جو نظریاتی اختلاف ہوتا ہے اور عقیدوں کا اختلاف ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے کمپرومائز کریں یا کہ اسے درگزر کریں۔ غلط کو غلط بتانا ضروری ہے، اور باطل کو باطل بتانا ضروری ہے، حق کو واضح کرنا ضروری ہے، لوگوں کے سامنے اسے آشکارا کرنا ضروری ہے۔ ابھی مولانا مفتی افتخار احمد صاحب نے آپ کے سامنے مثالیں دی، بعض طبقوں کی، بعض فرقوں کی جو لوگوں کے اندر گھستے ہیں، عقائد کو بگاڑتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہر بات ہے امت مسلمہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے کام کرے اور لوگوں کو حق سے جوڑنے کی کوشش کرے، باطل سے ان کو کاٹنے کی کوشش کرے، باطل سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ
ایک تحفظ شریعت کے اجلاس سے مسلک جس کی ابھی میں نے تشریح کی، نہ اس کی دعوت ہے نہ کسی اور مسلک کی یہاں تردید ہے، تمام اکابر ہمارے اکابر ہیں۔ امام شافعی ایک دفعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران ایک حدیث پاک آئی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح فرمائی، حالانکہ وہ حدیث ہے جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مسئلے میں اپنے مسلک پر استدلال فرماتے، دلیل ان کی ہے، مستدل ان کا ہے، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کی۔ جب تشریح کی تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید کر رہی۔ تشریح میں انہوں نے ایک ایسا نقطہ نظر اختیار کیا کہ طلباء کو سمجھ میں آیا کہ یہ حدیث امام شافعی کی دلیل نہیں، یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک طالب علم نے کہہ دیا کہ حضرت آپ نے ایسی تشریح کر دی کہ اگر حضرت امام شافعی بھی ہوتی تو وہ آپ کی تقریر کو مان لیتے۔ حضرت گنگوہی فوراً ناراض ہو گئے، انہوں نے فرمایا امام شافعی اگر یہاں ہوتے میں ان کی تکلیف کرتا، میں یہاں کہاں بیٹھ کے درس دیا، اس لیے کہ زندہ مجتہد کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں ہے کہ ایسے کسی امام کی تکلیف کی جائے جو دنیا میں موجود نہ ہو۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے۔ لیکن بھائیو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ مسالک کا اختلاف، مسائل کا اختلاف، جزوی اختلاف، فروعی اختلاف، اس کا درجہ الگ ہے، لیکن جو نظریاتی اور عقائد کا اختلاف ہوتا ہے وہ دوسرے قسم کا اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے اندر حق کو واضح کرنا یہ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ہم تحفظ شریعت کے اس اجلاس سے یہی چاہتے ہیں کہ حق کو واضح کرے، امت کی اصلاح ہو، عقیدے کے اعتبار سے بھی اصلاح ہو، معاشرتی اعتبار سے بھی اصلاح ہو، اور اسی طرح اخلاق کے اعتبار سے بھی اصلاح ہو، مختلف اور جہتوں کے اعتبار سے امت مسلمہ کو بیدار کیا جائے۔ بھائیو، کیا آپ ہمارے ساتھ اس میں شریک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو بھی آپ کو بھی احساس ہے۔ اگر احساس ہے تو انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا۔ آپ اپنی بھی اصلاح کریں گے، اپنے گھروں میں بچوں کی اصلاح کریں گے، اپنی عورتوں کی اصلاح کریں گے، اور لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کے لیے، خود کی اصلاح کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی آپ کھڑے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہی سبق آپ کو پڑھانے کے لیے ہاں بلایا گیا۔ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ، مفتی صاحب الحمدللہ، آپ حضرات نے مسائل کو سمجھا، ہمارے مقاصد کو سمجھا، اور اس کی تائید آپ نے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جب تک زندہ رکھے، دین اسلام کے لیے زندہ رکھے، دین پر ہی ہم کو اور آپ کو مرنے کی بھی